अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। खां साहब और हर तरफ खां साहब, ना चाहते हुए भी खां साहब के खटकते हैं आजकल दिल यज़दा में कांटे की तरह। हालांकि उलट है इसका बिल्कुल, मगर खटकते तो हैं। गले पड़ गए हैं खां साहब इस्टेब्लिशमेंट के, और इस्टेब्लिशमेंट गले पड़ गई है खां साहब के। कहते हैं ना कि दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता, कि दोनों एक दूसरे को, जब वो बचपन में कहते थे ना कि इस जलील आदमी की मैं इज्जत यूँ करता हूँ कि ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, कि राज जानता है ना, और राज भी कैसे कैसे और कैसी कैसी बातें कर रहे हैं खां साहब। जी, एक मुख्तसर वक्त तक मेरी राय रही कि ये मिली भगत से सब कुछ हो रहा है, कि किस तरह खां साहब की अनपॉपुलरिटी को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत गिरवाई गई, और जो 2/3 मेजॉरिटी लेने वाले थे उन्हें ज़ीरो कर दिया गया, बल्कि उनका मुस्तकबिल बज़ाहिर दाव पे नज़र आता है। मगर कहने वाले सियाने कहते हैं कि नहीं, सब कुछ इसका उलट होगा, कि खां साहब जहाँ ले जाके इस्टेब्लिशमेंट को खां साहब ने खड़ा कर दिया है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। भयानक तरीन इल्ज़ामात कि खां साहब के दौर में जो सहाफ़ी गायब होते थे, मार पड़ती थी, मिसिंग पर्सन थे, सब यही लोग करवाया करते थे। और जो खां साहब ने कल लाइव पाबंदी जो लगी है खां साहब पे, लाइव स्पीच पे खां साहब की, और फिर यूट्यूब भी बंद किया, तो जो कहानी किस्सा सामने आया है वो सुने। अब मैं अपने न्यूट्रल से मुखातिब हूं। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं, वो वाले जो 4 लोगों की स्टेटमेंट है ना, ऐसे एक मिनट अभी नहीं, अब जरा सुने गौर से, क्योंकि मैं अपने न्यूट्रल से मुखातिब हूं। मैं अब जरा उनको बताना चाहता हूं हमारे से हुआ क्या। जब 25 मई को हमारे ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया, तो पुलिस के अंदर से मुझे बताया गया, कि जनाब ये पीछे से हमें हुक्म था, यानी कि न्यूट्रल्स का प्रेशर था कि इनको फेंटा लगाओ। जरा सुनते जाए, मैं इस मुल्क के अंदर मेरा जीना मरना है, मैं कोई बाहर नहीं भागूंगा, मेरी कोई बाहर जगह नहीं है, मेरा जीना मरना यहां है। और शायद बाकियों से ज्यादा मुझे इस मुल्क की फिक्र है। तो मुझे ये कहा गया कि ना जनाब हमारे पीछे से प्रेशर है। फिर ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन हर फैसला हमारे खिलाफ दे रहा है, पूरा ये जो मुझे डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश है, अंदर से पैगाम आता है कि जी मैं तो वो तो कुछ नहीं कर रहा, पीछे से प्रेशर है बूट का। फिर सुनते जाएं, हमें ये जो ऑपोजिशन है, ये जरा मैं चाहता हूं सुने कि बदनाम कौन कर रहा है हमारी फौज को। ये अभी ये जो पुलिस वाला जो हुआ शहबाज गिल से, हमने पुलिस से पूछा तुमने तशद्दुद, हमें तो पता ही नहीं जी, पीछे से हुआ है कुछ, वो भी आपकी तरफ कह रहे हैं। तो जो भी हो रहा है आज पाकिस्तान में, जो गलत काम होता है आपका नाम लग जाता है। अब जरा ये सुने कि ये जो आपके इस वक्त खैर ख्वाह बैठे हुए गवर्नमेंट में, ये क्या कहते हैं, जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते, और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। तहरीक अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। यहाँ पर अदम एतमाद का जो निज़ाम है इस्टेब्लिश के बगैर मुमकिन नहीं है। कोई डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूमन कामयाब होती है जब इस्टेब्लिशमेंट आपकी पुष्ट पे हो। इस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा हो है।
جب بھی عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھی قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں یعنی مکلم خود جو ہے موجود ہے. سو میں یہ سوال پوچھتا ہوں، کون کس کو بدنام کر رہا ہے؟ اور اس کے بعد ذرا سنتے رہیں. ہمیں پیغام آتا ہے، میرے گھر سے کوئی ملنے آتا ہے، اس کو ٹیلی فون آ جاتا ہے ایجنسی سے، جی آپ کیا کرنے گئے تھے؟ میرے گھر میں لوگ ملنے آ رہے ہیں، پولیس کھڑی ہے نیچے، ان کے جوتے اتار رہی ہے. یہ پولیس نہیں کر رہی، پولیس ہمیں خود بتاتی ہے کہ پیچھے سے نیوٹرلز کا حکم ہے ہمیں. تو میں آج پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیں ہمیں. اور اگر نہیں ہیں تو کیوں؟ کہا تھا نا کہ خان صاحب کمال دشمن ہے. اچھا میرے کچھ دوستوں کو شدید اعتراض ہے کہ میں خان صاحب کیوں کہتا ہوں. دیکھیں سیاسی نظریاتی مخالفت ہے. میری خان صاحب سے ذاتی بھی لڑائی ہوتی تو مجھ سے بڑے عمر میں ایک مرتبہ ہے، ان کا بڑا نام ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ انہیں عزت و احترام تکریم دی جائے جب تک کہ وہ آخری اپنی حدوں پہ نہ جائے. اس کے باوجود بھی بہرحال تو آپ نے سنا کہ کھل کے الزام لگا رہے ہیں کہ پولیس بھی بتا رہی ہے کہ ان کا پریشر ہے، عدالتیں بھی بتا رہی ہیں ان کا پریشر ہے، اور ہر طرف سے کہ نیوٹرل جو ہے نیوٹرل نہیں ہے. تو اس روشنی میں آپ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب کہیں صلح ہو سکتی ہے. اور پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی ان سے یہ سب کچھ کروا رہا ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو بہت پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں ریمنڈ ڈیوس، کیونکہ وہ تو خاندانی طور پہ ہیں، ضیاء الحق کی اسمبلی سے اگر چیک کرنا شروع کریں تو یہ تو کبھی کسی کے نہیں رہے. اور پاکستان کی دیکھیں 90% جو پارٹیز ہیں، جو بڑی پارٹی اسپیشلی، اس میں مور دین 50% جو لوگ ہیں وہ انہی کے لوگ ہیں. انہوں نے پورے سماج کو مکمل کنٹرول کیا ہوا ہے، کوئی ہل بھی نہیں سکتا. تو خان صاحب کے بارے میں جو لوگ پیشن گوئی کرتی ہیں، مجھے تو کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ دردناک انجام سے دو چار نہ ہو جائیں، کہ ایک تنہا اور پھر خود بھی سچے نہ ہوں. میرا یقین کامل ہے کہ خان صاحب کبھی سچ نہیں بولتے. انہیں اقتدار کے لالچ نے یہاں تک پہنچایا. آپ لوگوں کو بہت کچھ سنا چکا ہوں ان کے پرانے دوستوں کے حوالے سے، کہ پھر اپنے منہ سے بھی مانتے ہیں کہ الیکٹیبلز کیوں بھرے تھے. تو بہرحال یہ لڑائی اب وہاں پہنچ گئی ہے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے. مگر میں یہ بھی بتا دوں، رانا ثناء اللہ لاکھ بڑکیاں ماریں کہ وہ اریسٹ کر لیں گے. خان صاحب کو اریسٹ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں. کل آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں تھوڑے سے ہی لوگ نکلے، اور اس کا کوئی دشمن بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور وہ لوگ بھی جو اسٹیبلشمنٹ سے بظاہر تو جڑے ہوئے ہیں مگر اندر سے بہت خار کھاتے ہیں. اور ریاست جتنی کمزور ہے اور جتنی روز بروز کمزور ہو رہی ہے سیاسی کشیدگی میں، تو آپ کا خیال ہے کہ انہیں خان صاحب کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے؟ آخری انتہائی قدم کوئی اٹھا لیا جائے، خدا نخواستہ تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر آنے والے دن حالات اچھے نہیں ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ خان صاحب کی پاپولیٹی، انہیں ڈس اپوائنٹ کیا جائے، ان کے لوگوں کو تھکایا جائے، رلایا جائے، اور یہ پابندی جو ابھی ڈائریکٹ لائیو پہ لگائی ہے آہستہ آہستہ مکمل لگ جائے گی. کیونکہ خان صاحب رکنے والے تو ہیں نہیں نا، ان کی زبان کو کنٹرول تو ہے ہی نہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کی سیاست کے تقاضے کیا ہیں، کہ نواز شریف بھی جب اقتدار میں ہوتے تھے پاگل ہو جاتے تھے. میں آج بھی کہتا ہوں، بار بار کہتا تھا کہ اگر نواز شریف 99 میں مسالت سے کام لیتے، سمجھداری سے کام لیتے، 4-6 الیکشن ہونے دیتے، تو آج پاکستان کی سیاست یہاں نہ کھڑی ہوتی. وہی غلطی خان صاحب نے کی کہ جب آپ ان کے کندھوں پہ آتے ہیں
اب کہتے ہیں کہ جناب سب مانتے ہیں تحریک انصاف عدم اعتماد بھی انہوں نے پیش کروائی اور سارا کچھ کیا. تو خان صاحب آپ کو اب پتہ چلا سینٹ میں آپ نے کس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جتوایا پہلے محترم صادق سجنانی کو, پھر انہیں کنٹینیو کرنے کے لیے جس طرح آپ نے سارا کھیل کھیلا. آپ اپنے منہ سے مانتے ہیں کہ ایجنسیوں سے فون کرانے پڑتے تھے. آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ تحریک عدم اعتماد ان کی مرضی سے کامیاب ہوئی. ہاں انہی کی مرضی سے ہوئی ہے, کیونکہ وہ اگر ابھی فیصلہ کر لیں, اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تقرری ہونے دیں یا ایکسٹینشن ہونے دیں, آپ کے لوگوں کو بھی فون جانے ہیں کہ بس اب گھر لوٹ آؤ, بہت دن ہو گئے, بہت شور مچا لیا. یہ حماد اظہر ان کے خاندان کو دیکھ لیں, میاں اظہر کو, ان کے باپ کو, یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ اگر خان صاحب کو گرفتار کر لیں تو سمجھ لیں کہ بس کھیل شروع ہے, یعنی حملہ کر دیں, لوٹ مار کریں, جائیدادیں جلائیں لوگوں کی. اور آپ کا کیا خیال ہے یہ جو شاہ محمود قریشی نے کل کہا کہ کارکن تیار رہیں, دراصل وہ خان صاحب کو آخری بند گلی میں لے جا کے, اندھیری گلی میں لے جا کے بند کرنا چاہتے ہیں کہ واپسی کا راستہ نہ نظر آئے خان صاحب کو, اور یہ سب پلٹ جائیں گے, ایک ایک بندہ پلٹ جائے گا, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا خان صاحب کو, پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. تو خان صاحب ہم چاہتے ہیں خان صاحب سیاست میں رہیں, چور چور کے نعرے اچھے لگتے ہیں نا, اور کیونکہ ان چوروں کو ہم تو بھگا نہیں سکے تھے, پوری کوشش کے باوجود پورا معاشرہ انہوں نے سیچ کیا ہوا تھا, مگر ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ خان صاحب ان سے بھی اعلیٰ درجے کے چور نکلیں اور چوروں کو ساتھ لے کر ہماری زندگی اور ہمارے بہن بھائیوں, ماں باپ کی, ہماری تو خیر ان کی تو قبریں ہی ہیں, مگر دوستوں, رشتہ داروں, محلے والوں, شہر والوں, اور پوری ریاست کے کہ 22 کروڑ عوام کی زندگی ایسی حرام رہے. کیا کیا ہے خان صاحب نے 3.5 سال میں؟ کراچی سے کتنے 14 MNA تھے نا, اور 6 وزیر بھی تھے. کیا دیا کراچی کو؟ یا MKM نے کیا دیا تھا؟ کیونکہ سب کچھ تو کہیں ضائع ہو جاتا ہے نا, اور پھر جب کسی کے بڑے اپنے مفادات ہوں تو چھوٹے لوگوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. اس ریاست کی خرابی میں سیاستدانوں کا رول نہیں ہے, یقین کریں, کیونکہ سیاستدان تو آئے نہیں, سب ایک سے ایک چور لایا گیا ڈھونڈ کے کہ جو جی حضوری کریں. مگر انہیں دیکھیں یہ خطے کا پرابلم ہے نا کہ سب کو اقتدار چاہیے, طاقت چاہیے, کہ جب ہماری جیب میں پیسے آتے ہیں ہم پاگل ہو جاتے ہیں. تو یہ نواز شریف ہوں, عمران خان ہوں, مرحوم ہمارے دوست جمالی صاحب ہوں, ایک یو نیم اٹ, ایک شوکت عزیز تھا جو گردن ڈال کے کام کرتا تھا, اپنا مال بناتا تھا, مگر کیا اللہ معاف کرے کیا انجام ہوا. بہت سی باتیں کرتے ہوئے دل ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی بات کب بری لگ جائے. تو خان صاحب کو جب تک بالکل ڈکلائننگ اس پر نہیں لا کے کھڑا کر دیا جائے گا, کوئی انتخابات وغیرہ نہیں ہوں گے, اور بہت سے تبدیلیاں آئیں گی. وہ اچھی بری اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا, مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ معاملہ زیادہ دیر اب چلے گا نہیں, اور ARY بھی جلدی ریلائز کر لے گا. ان کی بھی سانسیں وہیں سے چلتی ہیں, جو کچھ معاملات ہیں, جو وسائل ہیں, جو مسائل ہیں, اس میں ان کے بغیر کیسے گزارا کر سکتے ہیں. وہ مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ وہ جو ماتم کرتے ہیں سارا دن, YouTube کے چینل ہے ان کا, تو یہ جو تنظیمیں ہیں صحافتی تنظیمیں, تو اس میں ایک مخصوص بندہ ہے, وہ زندہ ہی جب ہوتا ہے کہ جب کوئی چینل مشکل میں ہو, صحافی مشکل میں ہو, تو وہ لمبے لمبے بیانات دیتا ہے, جبکہ ہمیں کنفرم پتہ ہے وہ انہی کا آدمی ہے. تو وہ ایسے خوش ہوتا ہے, ایسے بیان لمبے لمبے چھوڑتا ہے, جیسے آپ نے کبھی قبر خدے کو دیکھا, گورکن کو, کہ لاش دیکھ کے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں, اس کی فیملی بھی مسکرانے لگتی ہے, کیونکہ ان کا تو کاروبار ہے نا, دھندا ہے. تو اسی طرح سے یہ صحافتی تنظیمیں ہیں, اگر یہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا پیشنس دکھائے تو یہ گورکن بھی, ان کی بھی خبریں کھج جائیں, یہ بھی خبروں میں چلے جائیں, نئے گورکن پیدا ہونے دیں. تو جناب آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. میں دیکھیں کچھ لوگوں نے کہا میں MKM کے حوالے سے تجزیے پر میرے تجزیے سے اتفاق نہیں کرتے کہ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا, بٹا ہوا ووٹ ہے, اور PTI کے جو لوگ ہیں وہ نکلے, وہ کچھ بھی کہانی دیں.
تاریخ میں لکھا ہوگا کہ جی پی ٹی آئی جیت گئی تھی، ایم کے ایم ہار گئی تھی، جسے پیپلز پارٹی کی سپورٹ بھی تھی، وہ پیپلز پارٹی جس سے روز مطالبات پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پھر دھوکہ ہو گیا. مگر جس طرح انہوں نے انڈورس کیا پیپلز پارٹی نے 245 میں این اے 245 میں، اس سے ثابت ہو کہ سب مل کے کھیل رہے ہیں، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے، بس اپنی پالیٹکس چلتی رہنی چاہیے. تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہوتا ہے، انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.